अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में तो इलेक्शन हो चुके, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस टाइम नताइज आ रहे हैं। कौन जीतता है कौन हारता है इसके बारे में हमें ये नहीं आइडिया, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हुकूमती पार्टी जीतेगी। और अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में तय करना है कि इनमें से किसको ज़्यादा नशिस्तें मिलती हैं। लेकिन यह है कि मुझे जो अगर पैटर्न को देखा जाए, एक तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि वो चाहे आज़ाद कश्मीर हो या चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है, जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, वही पार्टी उधर भी जीतती है। तो उस तनाज़र में अगर देखा जाए तो लगता यही है कि PMLN जीतेगी। लेकिन जब हम कल अपना विलाग रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम तक सूरत हाल मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो चुकी होगी। दूसरा, कल मैं एक और इशू जो दरमियान में रह गया, वो एक कोयटा में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े का था। वहाँ एक डॉक्टर थी, एक लेडी डॉक्टर, और एक कोई नाकाम आशिक, उसने आके तो उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। नाकाम आशिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो काफ़ी देर से उसको परस्यू कर रहा था, फॉलो कर रहा था। अब ये हर शख्स की एक अपनी मर्ज़ी है कि वो किससे शादी करना चाहता है, किससे मोहब्बत करना चाहता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर कोई आपकी मर्ज़ी का ताबे, आपकी मर्ज़ी के ताबे नहीं होता तो आप उसकी ज़िंदगी जीरन कर दें। लेकिन इस केस में हुआ कि एक शख्स ने एक लेडी डॉक्टर के चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट की एक फौरी कार्रवाई हुई, जिसको वो कहते हैं कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। हमारे तनाज़र में पुलिस मुकाबले का मतलब यही होता है कि खुद ही मार दिया। और लेकिन जो उन्होंने फौरी तौर पे उस खातून को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची में शिफ्ट किया, उसका इलाज हो रहा है। अल्लाह ताला उसको मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करे। लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक रुझान है। ये नया नहीं है, पहले भी हमारे मुआशरे में चलता है। अभी तो मुझे लगता है कि काफ़ी देर बाद कोई इस तरह का वाक़या सुनने को मिला है। लेकिन बाज़ औक़ात मुझे अफसोस भी होता है कि जब हम तशद्दुद को किस तरह ग्लोरीफाई करते हैं। वो उधर कराची में एक बाबा है, उसने अपनी खातून को मार दिया है, अपनी बेगम को मार दिया है। और बाद में मैं देख रहा था कि कोई लोग उसका इंटरव्यू इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे उसने कोई $1 बिलियन की कोई कंपनी शुरू की है। यानी कि इस तरह से आपने फिर क्या किया, आपने क्यों मारा, जैसे कि एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो हमें मीडिया वालों को भी ये चाहिए कि इस तरह के कामों को इनक्रेज ना करें। इस तरह के लोग जो हैं उनको अननेसेसरी पब्लिसिटी ना दें। अब हम आते हैं कश्मीर के इशू पे। कश्मीर के इशू पे मैंने कल मुख्तसर बात की थी और मैंने बताया था कि उधर की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया। आज उसको उन्होंने गैर महफूज किया, और जो जब गैर महफूज किया तो उसमें पता चला, उन्होंने कहा कि ये जो 12 नशिस्तों का मामला है कि जो आज़ाद कश्मीर में जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं, मुंतखब होकर आते हैं, उनमें से 12 नशिस्तें वो हैं कि जो पाकिस्तान में कश्मीरी मुहाजरीन हैं वो उनको वोट देते हैं और उसके नतीजे में वो मुंतखब होकर आते हैं। तो इस पे आजकल एक काफ़ी रिजेंटमेंट या एक एहतजाजी तहरीक जो शुरू हुई थी वो इस हवाले से थी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसको ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। ये एहतजाजी मुजाहरों से या एक इंतज़ामी इख्तियार किसी सदर या वज़ीर आज़म के पास नहीं है कि वो इनको ख़त्म कर सके। नाज़रीन, मैं इस पे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहूँगा, और वो ये है, मैं आज देख रहा था कि सोशल मीडिया पे भी लोगों ने काफ़ी इस पे शोर मचाया हुआ है। और हमारा एक तासुर ये है कि कोई बंदा भी एहतजाज के लिए निकले ना, तो हमने हर चीज़ पे उसको मिनवन करना है। और ये हमारे एक जमहूरी होने की अलामत है। हमने नहीं पूछना कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। नाजरीन, ये वही लोग हैं जो अभी एहतजाज कर देते थे, ये जो अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं। आपको याद होगा कि पहले इनका मुतालबा था कि गंदम पे सब्सिडी दी जाए, वो दे दी गई इनको। बाद में इनका बिजली के हवाले से मुतालबा था कि बिजली का यूनिट सस्ता किया जाए। जी क्यों किया जाए? क्योंकि जी इधर जो हम तो इधर बिजली पैदा करते हैं, तो लिहाजा हमें तो बिजली फ्री में मिलनी चाहिए। वो उस टाइम जो यूनिट है मेरा 3 रुपये का या 5 रुपये का हुआ। तो मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि मेरा तल्लक गुजरांवाला से है। तो हमारे इलाके में गंदम पैदा होती है, हमारे इलाके में तो कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। आम तौर पे ये लोग इस तरह की जो बातें करते हैं जी कि जिस इलाके से जो चीज़ पैदा होती है
ان لوگوں کو سبسڈی ملنی چاہیے. تو جن علاقوں میں گندم پیدا ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو الٹا جو کسان ہے وہ رو رہا ہوتا ہے جی کہ مجھے تو کوئی انہوں نے کوئی مناسب ریٹ جو ہے وہ طے نہیں کیا، اور میرا تو اس سال خرچہ بھی پورا نہیں ہوا، سبسڈی دینا تو کجا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پانی کی بات ہوتی ہے جی کہ ہمارے پانی سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. یہ کون سے پانی کی بات کر رہے ہیں؟ اگر میں منگلہ کی بات کروں جی، منگلہ ڈیم آپ نے بنایا، یہ کدھر بنا؟ میرپور میں بنا. یہ اگر آپ کو مانچسٹر میں جو پاکستانیوں کی اکثریت نظر آتی ہے، یہ کدھر سے ہیں لوگ؟ یہ سارے میرپور کے گئے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ادھر باہر بھی شفٹ کیا گیا، ان کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں زمینیں بھی دی گئی. تو یہ نہیں تھا کہ وہ قربانی جو ہے کوئی رائے گاں گئی تھی. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف ہمیشہ اپنے رائٹس کی بات کریں، ڈیوٹیز کی بات نہ کریں. اگر میں ان 12 نشستوں کو لے لوں، یہ کن لوگوں کی نشستیں ہیں؟ یہ ان لوگوں کی نشستیں ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر سے پاکستان آئے ہوئے ہیں. جب پاکستان کی بات ہوتی ہے یا کشمیر کی بات ہوتی ہے، اس ٹائم آپ یہ تصور کرتے ہیں جی کہ پاکستان کو کشمیر کاز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو جنگ کی ضرورت ہو، جنگ لڑنے کی نوبت آ جائے تو جنگ ضرور لڑنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دفاع کے لیے ہم سے کوئی پیسہ نہ مانگے. دفاع کے لیے صرف مرکز ہو، وہ ایون صوبوں سے بھی وہ پیسے نہ مانگے جائیں. پھر دوسری بات کہ اگر مہاجرین آ گئے ہیں، کشمیر سے مہاجرین آ گئے ہیں، ہمیں کشمیر سے بڑا پیار ہے جو انڈیا میں کشمیر ہے، لیکن ادھر سے آئے ہوئے مہاجرین جو ہیں ہم ان کو نشستیں دینے کا حق بھی ان کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتے. کہ یہ جو 12 نشستیں پاکستان میں ہیں، ان پہ آج تک کوئی پٹھان، پنجابی، کوئی بلوچ یا کوئی سندھی ان پر کو منتخب نہیں ہوا. یہ مہاجر جو کشمیری مہاجر ہیں وہی منتخب ہو کر جاتے ہیں. اور پھر اور دیکھیں کہ ان کو کتنا کبھی اس پہ کبھی سوچا ہے کسی نے کہ ان کو کتنا ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے؟ ان کو اگر شاید کروڑوں میں ملتا ہے تو جو ادھر کے لوکل ہیں ان کو جو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہیں کشمیر سے، ان کو اربوں میں ملتا ہے. یعنی کہ ان سے وہ کہیں زیادہ ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ 12 لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حکومت کس نے بنانی ہے یا کس کی توڑنی ہے. حالانکہ ادھر 53 سیٹیں ہیں. اگر ہم ایک نارمل حالات میں دیکھیں تو صرف 12 لوگ تو اس میں کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. 12 لوگوں سے تو کوئی حکومت نہیں ٹوٹ سکتی. اور خود یعنی کہ یہ کشمیر کی بات کریں گے، اپنی بات کریں گے، لیکن وہ مہاجر جو کہ انڈیا سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے بارے میں ان کو رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اور پھر دیکھیں ہر ٹائم رائٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی پاکستانی یعنی کہ میرا ڈومیسائل جو ہے وہ پنجاب کا ہے یا کسی کا سندھ کا ہے یا کسی جگہ سے ہے، وہ ادھر کشمیر میں جا کے وہ ادھر پراپرٹی نہیں خرید سکتا، وہ ادھر کاروبار نہیں کر سکتا، وہ ادھر جاب نہیں کر سکتا. لیکن ایک کشمیر کا بندہ پاکستان میں آ کے وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے، وہ جاب کر سکتا ہے. میں تو آج کل یہ جو باتیں سن رہا ہوں، مجھے پہلی دفعہ کوئی احساس ہونے لگا ہے کہ شاید کشمیری جو ہے ہم سے علیحدہ ہے. میں نے تو آج تک جتنے کشمیریوں کو ملا ہوں کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ کشمیری ہیں. یا انہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کشمیری سے زیادہ وہ پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم آئے دن یہ جو کسی بھی کشمیری کا جب ہم کشمیری ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کشمیر سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوا یہ بٹ، یہ لون، یہ خواجہ، یہ وانی، یہ سب لوگ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوا. اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستانی جو ہے اس کو ادھر یہ کوئی سہولتیں حاصل نہیں ہیں، نہ جاب کی، نہ پراپرٹی بائی کرنے کی، نہ کاروبار کرنے کی. لیکن کوئی بھی کشمیری یہ چیزیں پاکستان میں کر سکتا ہے، اس کو جاب بھی ملتی ہے، اس کو پراپرٹی بھی وہ ادھر اون کر سکتا ہے، وہ بزنس بھی کر سکتا ہے. ہمارے ادھر اسلام آباد میں دیکھیں یہ جو سینٹورس ہے یہ کس کا ہے؟ کشمیری کا. یہ خود پرائم منسٹر رہا ادھر. ٹھیک ہے. ہمارے اس ٹائم جو فوج میں کچھ 4-5 کور کمانڈر ہیں جو کہ کشمیری ہیں. آپ کو ہر فیلڈ میں ملیں گے. یہ نواز شریف جو ہیں یہ خود کشمیری ہیں، یہ جو پرائم منسٹر رہے ہیں ہمارے. اچھا، ان کے ساتھ ان کے ہوتے تھے فواد حسن فواد، ان کے پرنسپل سیکرٹری، بڑے آنریبل اور بڑے کمال کے اعلیٰ پائے کے وہ بیوروکریٹ گزرے ہیں، وہ کشمیری ہیں. یہ محی الدین وانی ہے آج کل ہمارے ادھر فیڈرل سیکرٹری، یہ کشمیری ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے تو کبھی لگے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اور ہیں یا ہم ہیں. نہیں کہ ہم نے تو کبھی ایسا فرق محسوس نہیں کیا. تو جب بات ہوتی ہے، جب آپ پوچھیں کہ جب کشمیر پہ انہوں نے وہ آرٹیکل 370 ریووک کیا انڈیا نے، اس ٹائم احتجاج کدھر ہوتا تھا؟ پاکستان میں. اچھا، ان کو یہ جو کشمیر کمیٹی ہے، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ ادھر تھے نہیں. اچھا، یہ کہیں گے جی یہ تو پاکستان کا مینڈیٹ ہے.
کشمیر کاز کو یو این میں ریز کرنا یہ جی پاکستان کا مینڈیٹ ہے، تو آپ کا کیا مینڈیٹ ہے؟ بھئی سب کچھ آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، تو آپ اس چیز کے بارے میں اتنا احساس ہی نہیں کرتے۔ آپ کو کون سی ایسی سہولیات حاصل نہیں ہیں کہ جو باقی پاکستان کو حاصل ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ اس لحاظ سے تو جس علاقے سے جو چیز نکلتی ہے ادھر تو فری میں ملنی چاہیے، آپ کو نہیں مل رہی۔ یعنی کہ اتنا، ایون جو آپ کا جو کشمیر کا بجٹ بنتا ہے اس کا میرے خیال ہے کو دو حصے بجٹ جو ہے، اگر یعنی کہ کیا جائے نا کہ جو اس کا 2/3 ہے وہ پاکستان دے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پیسے دے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ادھر کشمیر کا اپنا جو ارننگ ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا بجٹ بنا لے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور نہ کوئی چیزیں مطالبے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے کہ مطالبے ضرورتیں انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں چاہتا۔ یہ ہماری ایک بڑی مس پرسیپشن ہے انسانوں کے بارے میں کہ جی وہ ایک سٹیج پر جا کے خوش ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انسان نہ شکر ہے، وہ جو خالق ہے جس نے اس کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کیا وہ کہتا ہے نہ شکر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ ذرا امیجن کریں، آپ نے اپنی زندگی میں ذرا تھوڑا دیر سوچیے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں ماضی میں کبھی آپ کا کوئی خواب پورا ہوا ہو کہ آپ نے جو چاہا وہ مل گیا، کیا اس کے بعد آپ کی خواہشیں ختم ہوگی؟ نہیں، یہ خواہشیں چلتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ایک مستقل پروسیس ہے، لیکن اس کو اس طرح سے ایک اپنی لائف اور ڈیتھ کا ایشو بنانا، اس پہ آپ لوگوں کو بغاوت پر اکسانا، اس پہ یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا وہ ان کا ایک لیڈر ہے عوامی ایکشن کا، وہ لوگوں کو جو اوورسیز کمیونٹی ہے ان کو لگا ہوا تھا جی کہ آپ جو ہے لوگوں کو گھروں سے نکالیں، یہ کریں وہ کریں، یہ ہمارا جو ہے یعنی کہ ہم ایک جو ریاست ہے ہمیں یہ کرنے پر اتر آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو جس طریقے سے ابھی جو ہمیں انڈیا والا کشمیر ہے، ہم باتیں جتنی کریں ملنا تو ہمیں کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا آئین کا حصہ بنا لیا ہے نا، انہوں نے جو آرٹیکل 370 ہے جس کے تحت اس کا ایک سیپریٹ اسٹیٹس تھا اس کو تو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ بہت سارے کشمیری ہیں، میں فرینکلی آج تک کسی ایسے کشمیری کو نہیں ملا، شاید کوئی ایک دو ہوں گے کہ جن کی یہ خواہش ہوگی کوئی دبے دبے کہ ہم جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ میں جس کشمیری کو ملا ہوں وہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہوں۔ میں نہیں کسی ایسے کشمیری کو جانتا کہ جو پاکستان کا حصہ نہ ہو، لیکن میں سوال کرتا ہوں ان سے کہ جو اپنا ایک علیحدہ سٹیٹس چاہتے ہیں، بھئی آپ کا کیا بنے گا؟ یعنی کہ کشمیر جو ہے اس کی کتنی پاپولیشن ہے آزاد کشمیر کی؟ کو 50 لاکھ کے قریب پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کو فیصل آباد شہر جتنی پاپولیشن ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو انڈیا کھا جائے گا، ویسے ہی کھا جائے گا۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے او جی بارڈر کھول دو، بھائی انڈیا جو ہے، انڈیا نے اپنا، پاکستان ایک واحد ملک ہے انڈیا کے ہمسایوں میں یا چائنا ہے کہ جس کے آگے انڈیا، جس کے بارے میں جس کے پیچھے جاتے ہوئے انڈیا سوچتا ہے بار بار۔ اس نے تو نہ سری لنکا کو چھوڑا ہے، نہ بنگلہ دیش کو چھوڑا ہے، نہ نیپال کو چھوڑا ہے، نہ بھوٹان کو چھوڑا ہے، ان سب کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ تو کشمیر اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، یہ اسی طرح جیسے کو بلوچستان والے جو ہیں وہ کئی دفعہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ کوئی ایسا، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی ریشنل انسان جب سوچے گا تو اس کو لگے گا کہ مجھے پاکستان کے ساتھ رہنے میں کہیں زیادہ فائدے ہیں بجائے اس کے کہ میں سوچوں بھی کہ میں نے اٹانومس ہونا ہے، میں نے کوئی یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا رہا باقی دنیا کو بھی دیکھا کریں، آپ بھی دیکھا کریں، یعنی کہ اپنی ذرا تھوڑی سی جو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے یعنی کہ ابھی میرے خیال ہے کہ 2-3 سال ہیں کہ اس دوران بجلی بھی کم ہوئی ہے، آپ کی بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، جو آٹے پہ آپ کو سبسڈی مل رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا مطالبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس ٹائم مطالبے حل ہوئے تھے لگ رہا تھا کہ یار اب تو یہ دوبارہ بات نہیں ہوگی۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر سال جو ہے یا ہر 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی احتجاج جو ہے وہ شروع ہونا ہوتا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی بڑا ایک صحت مندانہ قسم کی سیاست ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی سمجھیں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔